अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि त्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह बकरा रुकू नंबर 8 चल रहा है। आयत नंबर 66 तक हमने तिलावत कर लिया था। अब यहाँ से आयत नंबर 67 से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बनी इसराइल को एक मखसूस हुक्म जो अल्लाह ताला ने दिया था उसके ताल्लुक से ये बयान फरमा रहा है। वो हुक्म क्या था और क्यों दिया था, पहले उसे जान लेते हैं। बनी इसराइल में दो लोगों ने आपस में झगड़ा किया प्रॉपर्टी को लेकर, और वो कजिन भाई थे, चचाजाद भाई थे। तो उसमें उन्होंने क्या किया, एक शख्स जिसका नाम आमील था उसने बनी इसराइल के दूसरे शख्स को कत्ल कर दिया और फिर उसकी लाश को उठाकर दूसरे कबीले के दरवाजे में डाल दिया, और फिर दूसरे दिन खुद जो है उसके कत्ल का मुद्दई बन गया। यानी कि लोगों में शोर शराबा करने लगा, अपने आप को गुनाह से बचाने के लिए जो है, अपने इल्जाम से बचाने के लिए लोगों के सामने शोर शराबा करने लगा और कहने लगा कि मुझे मेरे भाई के कत्ल का, खून का बदला चाहिए। ठीक है, लोगों के दरमियान, ताकि लोग उस पर शक ना करें। वो खुद ही जो है मुद्दाई बन गया, दावेदार बन गया। अब लोगों को पता ही नहीं चल रहा था कि आखिर ये कत्ल किया किसने। सब लोग परेशान हो गए। फिर बिल आखिर ये तमाम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए और उनसे दरख्वास्त की, इल्तिजा की कि आप अल्लाह ताला से दुआ फरमाएं, आप अल्लाह से कलाम करते हैं, आप अल्लाह से पूछ कर बताएं कि आखिर ये कत्ल किसने किया है। तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए उन्हें एक हुक्म दिया कि तुम एक गाय को ज़िबह करो और उसके गोश्त का टुकड़ा लेकर उस मकतूल की लाश को मारो, तो वो मकतूल जिंदा हो जाएगा और खुद तुम्हें बता देगा कि किसने कत्ल किया है। बनी इसराइल हैरान हो गए, कहने लगे कि ये क्या बात हो गई, हम आपसे कातिल पूछ रहे हैं और आप हमें गाय ज़िबा करने का हुक्म दे रहे हैं। तो उन्होंने इस चीज का पहले तो कहने लगे कि ए मूसा अलैहिस्सलाम, क्या आप हमसे मजाक कर रहे हैं, मजाक के तौर पर ये बात कर रहे हैं। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, हरगिज नहीं, कि मैं जाहिलों जैसी बातें थोड़ी करूंगा। अल्लाह का जो भी हुक्म है मैंने तुम्हें बता दिया। जब उन्हें समझ में आ गया कि ये कोई मजाक की बात नहीं है, सीरियसली कहा जा रहा है, तो फिर उन्होंने सवाल किया, क्या मूसा अलैहिस्सलाम आप अल्लाह से पूछ कर बताएं कि ये जो गाय ज़िबह करने का हमें हुक्म दिया जा रहा है, ये कौन सी गाय है, कैसी है, तो फिर यानी उसकी उम्र क्या है, कितनी होनी चाहिए। तो फिर अल्लाह ताला ने जवाब दिया, कहा कि उसकी उम्र जो है ये ज्यादा बूढ़ी भी ना हो गाय, ज्यादा बच्ची भी ना हो, बच्चिया भी ना हो, बल्कि दोनों के दरमियान हो उसकी उम्र। फिर उसके बाद बनी इसराइल जो है सवाल पर सवाल करते गए और अपने ऊपर परेशानी को बढ़ाते गए। यानी अल्लाह ने जब उन्हें हुक्म दे दिया था कि एक गाय ज़िबा कर लो, तो वो कोई भी गाय ज़िबा करते तो काम पूरा हो जाता। लेकिन वो जो है ज्यादा सवाल कर कर के हुक्म को मुश्किल बनाते जा रहे थे। तो दूसरी मर्तबा फिर उन्होंने सवाल किया, अच्छा ये बताएं कि उसका रंग कैसा हो। तो फिर अल्लाह ने बताया कि वो जर्द येलोइश रंग की होनी चाहिए, यानी देखने में बड़ी खूबसूरत महसूस होनी चाहिए। ठीक है। फिर उसके बाद बनी इसराइल इस सवाल पर भी चुप नहीं रहते, बल्कि फिर उसके बाद सवाल करते हैं, अच्छा ये बताइए कि उसे खेतों में जोता हुआ होना चाहिए, नहीं नहीं होना चाहिए, कैसी होनी चाहिए। गर्ज ये कि सवाल पर सवाल करते गए और अपने लिए उस अमल को मुश्किल बनाते गए। आखिर में जब अल्लाह ने सारे जवाब दे दिए तो कहने लगे कि ऐसी गाय मिलना तो मुश्किल है, हमें ये गाय कहाँ से मिलेगी। तो बड़े परेशान हुए। फिर अल्लाह ने दूसरा एहसान ये फरमाया कि गाय का एड्रेस भी बता दिया, पता भी बता दिया कि ये गाय तुम्हें मिलेगी कहाँ। अब उसके पीछे एक मखसूस अल्लाह ताला ने इंतजाम कर रखा था। वो ये कि करीब के गांव में, बस्ती में एक शख्स था जो नेक था और उसकी एक औलाद थी। उसकी एक औलाद थी और वो बच्चा बहुत छोटा था और उसके पास ज्यादा कुछ मालूमाता नहीं था, बड़ा ही गरीब था, लेकिन नेक था। तो उसने अल्लाह ताला के भरोसे उस गाय पर निशानी लगा दी
اور اسے جنگل میں چھوڑ دیا، یہ کہتے ہوئے کہ اے اللہ تو اس مال کی حفاظت فرما اور اس کو تو بڑھا دے تاکہ یہ میرے بچے کے لیے بعد میں فائدہ دے، یعنی کام آ جائے اس کے۔ تو وہ گائے جنگل میں چرتی رہی پھرتی رہی اور کھا پی کر موٹی تندرست تازی ہو گئی۔ ادھر جو ہے بچہ بھی بڑا ہوتا گیا، اور بچے کے بڑے ہونے کے بعد ماں اس کی جو بوڑھی ہو چکی تھی، اس نے جو ہے آ، اس نے بیٹے کو حکم دیا۔ بیٹا بہت ہی فرما بردار تھا، ماں کا بہت زیادہ فرما بردار تھا۔ تو ماں نے حکم دیا، اے بیٹے، ہمارے حالات اور گھر کی تنگی اور غریبی تم دیکھتے ہو، تمہارے باپ نے تمہارے لیے ایک مال چھوڑا ہے، یعنی گائے چھوڑی ہے، تم جاؤ اور اسے لے آؤ۔ تو بیٹا کہنے لگا کہ مجھے کیسے پتا چلے گا کہ وہ گائے کون سی ہے اور کہاں ہے؟ کہا کہ تم جاؤ جنگل میں، تم اسے پہچان لو گے، اس پر ایک نشانی ہے۔ وہ نشانی کو بتلایا اور کہا کہ تم جاؤ اور اللہ کا نام لے کر پکارو، ٹھیک ہے؟ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کا نام لے کر یہ کہو کہ یہ دونوں انبیاء کے رب کا واسطہ کہ وہ گائے جو ہے مجھے مل جائے۔ تو لڑکے نے ویسے ہی کیا، جنگل میں گیا، اس نے آواز لگائی تو اسے اس گائے کو چرتے ہوئے پا لیا، اس نشانی دیکھ کر پہچان لیا اور اس گائے کو لے کر آ گیا۔ جب ماں کے پاس آیا تو اس نے ماں نے حکم دیا کہ بیٹے جاؤ اس گائے کو بیچ دو، بازار میں جاؤ اور 3 درہم میں فروخت کرنا، لیکن شرط یہ رہے گی کہ جو بھی سودا طے ہو مجھے پوچھے بغیر جو ہے گائے کو بیچنا نہیں۔ لڑکا بڑا فرما بردار تھا، وہاں سے نکلا گائے کو لے کر اور بازار میں گیا۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو گاہک کے صورت میں بھیجا۔ وہ فرشتہ انسانی شکل میں آ کر اس لڑکے کے پاس آیا خریدنے کے لیے گائے، اور اس سے کہا کہ مجھے یہ کتنے میں بیچو گے؟ تو اس نے کہا میں 3 درہم میں بیچتا ہوں۔ اس زمانے میں وہ گائے کی اتنی ہی قیمت تھی، تو 3 درہم میں بیچتا ہوں۔ تو اس نے کہا، اس فرشتے نے کہا کہ مجھے 6 درہم میں خریدنا ہے، کیا تم دو گے؟ تو لڑکے نے کہا ہاں، مگر میں پہلے میں اپنی والدہ سے پوچھ کر آؤں گا، اس کے بغیر میں سودا نہیں کروں گا۔ پھر وہ لڑکا واپس آیا اور ماں سے کہنے لگا، تو ماں نے اجازت دے دی، کہا اچھا ٹھیک ہے، تو 6 درہم ہے، تو 6 درہم میں سودا کر لو، لیکن بات پکی کرنے سے پہلے مجھ سے پوچھ لینا۔ پھر وہ لڑکا گیا بازار میں، تو اس فرشتے نے کہا اچھا میں اسے اب 12 درہم میں خریدنا چاہتا ہوں، قیمت کو ڈبل کر دیا۔ تو لڑکے نے کہا میں دے تو سکتا ہوں لیکن میں اپنی ماں کو پوچھے بغیر نہیں دوں گا۔ تو واپس آیا دوبارہ اور ماں سے کہنے لگا کہ وہ گاہک جو ہے زیادہ قیمت دے رہا ہے، 12 درہم میں خریدنے کو تیار ہے۔ تو ماں صاحب فراست تھی، فوراً سمجھ گئی کہ یہ کوئی انسان نہیں بلکہ کوئی فرشتہ ہے جو آزمائش کے لیے آیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ تم جاؤ اس آدمی سے پوچھو کہ کیا آپ چاہتے ہیں میں یہ گائے بیچوں یا نہ بیچوں، جیسے آپ کہیں گے میں ویسے کروں گا۔ تو پھر وہ لڑکا آیا اور اس شخص سے کہا کہ آپ مجھے کیا اجازت دیتے ہیں یہ گائے میں بیچوں یا نہیں؟ تو اس فرشتے نے کہا کہ نہیں، اب اس گائے کو بیچنا نہیں ہے، بلکہ بنی اسرائیل تمہارے پاس یہ گائے لینے کے لیے آئیں گے، تب تم اس کی قیمت یہ لگاؤ گے کہ کہنا اس گائے کی کھال بھر کر مجھے سونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے وہ گائے لے کر واپس لوٹا۔ ادھر بنی اسرائیل پریشان تھے کہ آخر ہم کون سی گائے، اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے نشانیاں بتائی ہیں یہ گائے ہمیں کہاں ملے گی؟ تو یہ وہی گائے تھی جو لڑکے کے پاس تھی، تو اللہ نے پتہ بتا دیا۔ پھر بنی اسرائیل وہاں گئے اور اس گائے کو ذبح کیا اور اس کی کھال بھر کے جو ہے سونا اس لڑکے کو دیا، تو اس کی غریبی بھی اللہ تعالیٰ نے دور کر دی۔ ادھر جو ہے بنی اسرائیل بڑے ہی پریشان اور گائے ذبح کرنے میں تردد کر رہے تھے کہ اتنی مہنگی گائے ملی ہے اور اس کو بھی ذبح کرنا پڑے گا، غرض پھر آخر میں انہیں مجبوراً کرنا ہی پڑا۔ ذبح کرنے کے بعد گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا اس مقتول کی لاش کو لگایا، جیسے اسے مارا تو وہ زندہ ہو گیا۔ کھڑا ہو کر اس نے اپنے مقتول نے قاتل کا پتہ بتا دیا، کہا کہ مجھے فلاں فلاں جو ہے میرے بھائی نے قتل کیا ہے پراپرٹی کے لیے، جائیداد کے لیے۔ تو پھر اسے پکڑا گیا اور اس سے جائیداد سے محروم کیا گیا اور اسے بھی جو ہے بدلے میں قتل کر دیا گیا، اور یہ جواب بتا کر یہ بھی مقتول جو ہے دوبارہ مر گیا۔ تو یہ پورا قصہ ہے، اس کا بیک گراؤنڈ ہے، اللہ تعالیٰ نے کس طرح بنی اسرائیل کو حکم دیا اور کس طرح وہ اللہ کے حکم کو ماننے کی بجائے جو ہے
بہانے بناتے رہے اور سوال پر سوال کرتے رہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ اننیسیسریلی جو غیر ضروری سوالات ہیں وہ نہیں کرنا چاہیے۔ جب کسی بات کا حکم دیا جائے تو اسے مان لینا چاہیے۔ ہاں، اس کے اندر عمل کرنے میں کوئی تردد ہے، یعنی کنفیوژن سے تو وہ پوچھ سکتے ہیں، لیکن اننیسیسری غیر ضروری سوالات پوچھنا نہیں چاہیے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، خود پریشانی ہو جاتی ہے، حکم مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس کی مثال دیکھیں، اب یہاں سے آیت شروع ہو رہی ہے، آیت نمبر 66۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ، یہ حرف عطف ہے، اور اینڈ اذکر کا مطلب ہوتا ہے یاد کریں، یہ محذوف ہے، اٹ از کنسیڈرڈ، یہ ورڈ محذوف ہے۔ وَاذْکر، اور یاد کریں وہ وقت، اذ قال، جب کہا، موسیٰ علیہ السلام لقومہ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے۔ تو قالا یہ ورب ہے پاسٹ ٹینس کے لیے، کہا۔ موسیٰ یہ اس کا جو ہے فاعل بن رہا ہے، کیونکہ فعل کے فوراً بعد کون آتا ہے، فاعل آنا چاہیے۔ اور موسیٰ چونکہ یہ ورڈ ایسا ہے کہ اس کے آخر میں الف مقصورہ ہے، یعنی کھڑا زبر ہے، تو کھڑا زبر ہونے کی وجہ سے جو ہے اس پر پیش پڑھا نہیں جائے گا، حالانکہ یہ پیش والی حالت میں ہی ہے، یعنی حالت رفعی میں ہی ہے، لیکن اس کا پیش پڑھا نہیں جائے گا، ڈیفیکلٹی ہوگی، کیونکہ موسو تو نہیں پڑھ سکتے آپ، موسا لفظ اوریجنل ورڈ ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو جس لفظ کے آخر میں جو ہے کھڑا زبر ہوتا ہے تو وہ اس کو ویسے ہی پڑھتے ہیں اور اس پر پیش الگ سے لگاتے نہیں، لیکن ہے یہ پیش والی حالت میں کیونکہ فائل بن رہا ہے۔ اذ قالا، جب کہا، موسیٰ علیہ السلام نے، لقومہ، اپنی قوم سے، ٹھیک ہے۔ وقد قتل لهم قتیلا، اور یہ کیا کہہ رہے ہیں، وقد قتل لهم قتیل، اور ان کے قوم میں سے ایک نے کسی کا قتل کیا تھا، لا یدرا قاتلہ، تو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اس کا قاتل کون ہے۔ تو وسألوہ، تو انہوں نے سوال کیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام سے، ان یدعوا اللہ، کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، ان یبینہ لہم، تاکہ وہ ان پر واضح کرتے، بین کا مطلب ہوتا ہے واضح کرنا، کلیئرٹی دینا، تاکہ اللہ تعالیٰ ظاہر فرما دے، واضح فرما دے ان کے لیے کہ قاتل کون ہے۔ فدعاہ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ تو جب دعا فرمائی تو اب یہ اس کا جواب ہے، ان اللہ یأمرکم، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے۔ انا حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے، اور یہ کیا کرتا ہے، اپنے بعد آنے والے اسم کو زبر دیتا ہے، نصب دیتا ہے، تو لفظ اللہ اس کے فوراً بعد آیا ہے تو یہ اس پر جو ہے نصب ظاہر ہو رہا ہے۔ ان اللہ یأمرکم، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم فرماتا ہے، ان تذبحو، کہ تم ذبح کرو، بقرتن، ایک گائے کو، ٹھیک ہے۔ تذبحو، تذبح فعل ہے، اور یہ اس کے فاعل اس کے اندر ہڈن ہے، تذبحو کہ تم جو ہے ذبح کرو، فعل بفاعل ہے، بقرتن اس لیے منصوب ہے کیونکہ یہ اس کا مفعول بن رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اسی لیے اس پر زبر ہے، دکھ رہا ہے بقرتن، کیونکہ یہ اس کا مفعول ہے، کہ تم ذبح کرو، کس کو ذبح کرو، گائے کو ذبح کرو، ٹھیک ہے۔ تذبحو بقرتن، قالو، تو وہ لوگ کہنے لگے، اتتخذونا ہزوا، کیا آپ ہمارا مذاق بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ محذوبن کا مطلب جوک کرنا، مسخری کرنا۔ بنا حیث تجینا، بنا حیث تجیبنا بمثل ذلک، یعنی ہم آپ سے قتل کے متعلق سوال کر رہے ہیں، قاتل کون ہے، آپ اس طرح سے ہمیں جواب دے رہے ہیں، تو یہ آپ کا جواب دینا گویا کہ ہم سوال کے موافق تو نہیں ہے، تو ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ شاید آپ مذاق کر رہے ہو، کیونکہ سوال ہمارا یہ ہے کہ قاتل کون ہے، اور آپ کہہ رہے ہو کہ گائے ذبح کرو، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے وہ سمجھے نہیں تھے۔ تو قال اعوذ باللہ، قال کس نے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اعوذ باللہ، میں پناہ چاہتا ہوں اللہ سے، ان اکونا، کہ میں ہو جاؤں، من الجاہلین، جاہلوں میں سے، ٹھیک ہے، یعنی میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں جاہلوں جیسی باتیں کروں۔ کیسے تم کہہ رہے ہو، مجھ پر الزام لگاتے ہو، میں اللہ کا حکم تم پر پہنچا رہا ہوں اور تم کہتے ہو کہ میں مذاق کر رہا ہوں، یہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ نے مجھے ایسے ہی حکم دیا ہے، اور میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں ایسے جاہلوں جیسی باتیں کروں، یعنی مستہزئین،
جو جوکس کہتے ہیں، کیونکہ لوگ مذاق میں بھی جھوٹ بولتے ہیں، غلط بات غلط بیانی کرتے ہیں، تو اس لیے کہا کہ یہ میرا رویہ نہیں ہے اور انبیاء اس طرح نہیں کرتے۔ اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں جو ہے جاہلوں جیسی باتیں کروں۔ فلما، پس جب علموا انہ عزم، جب انہوں نے جان لیا کہ یہ بالکل جو ہے درست بات ہے اور اللہ کا حکم ایسا ہی ہے، قالو، تو کہنے لگے ادعو لنا ربک، آپ دعا فرمائیں اپنے رب سے پوچھیں، آپ اپنے رب کو پوچھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے سوال کریں کہ یبین لنا، ہم پر واضح کر دے، ما ہیا، یعنی کہ وہ گائے کیا ہے، مطلب اس کی عمر کیا ہے۔ قولو، ٹھیک ہے دوبارہ دیکھ لیں، قولو، بنی اسرائیل نے کہا، قول ادعو لنا، آپ ہمارے لیے دعا فرمائیں، یعنی ہمارے لیے آن بہاف، ہماری طرف سے اللہ تعالیٰ سے پوچھیں، ربکا، اپنے رب سے، کہ یبین لنا، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ واضح کر دے، ما ہیا، ای ما سنھا، اس کی عمر کیا ہے۔ تو قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انہو یقول، یعنی اللہ تعالیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ کہتا ہے، انہا بقرتن، کہ وہ جو گائے ہے، لا فارضن، فارضن کا مطلب مسنتن، یعنی زیادہ عمر دراز نہ ہو، مسنہ بہت زیادہ جس کی عمر ہو، جس کے دانت جھڑنا شروع ہو جائیں، بوڑھی ہو، تو ایسی نہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو یقول انہا بقرتن، کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وہ جو گائے ہے، لا فارضن، وہ بوڑھی نہ ہو، ولا بکرن، اور چھوٹی بھی نہ ہو، بکرن کا مطلب صغیرتن، ولا بکرن یعنی صغیرہ بھی نہ ہو، چھوٹی بھی نہ ہو، عوانم بین ذالک، دونوں کے درمیان نصف نصف ہو، یعنی برابر برابر ہو، نہ زیادہ بوڑھی ہو نہ زیادہ بچی ہو، بلکہ جوان ہو، اس کی عمر جو ہے ان دونوں کے درمیان ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ جو دو عمریں اللہ تعالیٰ نے بتائی، ان دونوں کے درمیان اس کی عمر ہونا چاہیے، المذکوری من السنین، ٹھیک ہے، جو یہ 2 سال بتائے ہیں ان دونوں کے درمیان، ٹھیک ہے۔ فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، پس تم کر گزرو، مَا تُؤْمَرُونَ، جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے، یعنی کہ تم اب ذبح کر دو، بس بتا دیا اللہ تعالیٰ نے اس کی عمر کیا ہے، تو اب کیا کرو، ذبح کرو۔ اب انہوں نے یہ جو سوال کیا تھا، پہلا سوال، اس کا جواب جیسی انہیں ملا، اگر یہ عمر والی بھی کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے، یعنی کوئی بھی جوان گائے ذبح کر دیتے، تو بھی ان کا کام ہو جاتا تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا، اس پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ اور مزید سخت سوالات کیے، تو اللہ نے ان پر سختی کو اور بڑھا دیا، ٹھیک ہے۔ اگر وہ اس طرح کر لیتے، کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے، تو ان کو جو ہے آگے جا کے دشواری نہیں ہوتی اور وہ گائے اتنی مہنگی نہیں پڑتی۔ فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، تو تم کر گزرو، مَا تُؤْمَرُونَ، جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے، یعنی کہ اس گائے کو ذبح کرنے کا۔ قالو، تو بنی اسرائیل کہنے لگے، ادعو لنا ربک، آپ اپنے رب سے پوچھ کر بتائیں، یبین لنا، کہ وہ ہمارے لیے اس بات کو واضح کر دے، ما لونہا، اس کا رنگ کیا ہونا چاہیے، اس کا رنگ کیسا ہے، ما لونہا، لونن کہتے ہیں کلر کو، لونہا اس کا رنگ، یہ ہا ضمیر بقرہ کی طرف جائے گی، ٹھیک ہے، اس کا رنگ کیسا ہے، اس کا رنگ یعنی گائے کا رنگ کیسا ہو۔ قالا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انہو یقول، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انہا بقرتن، کہ وہ جو گائے ہے، صفراء، زرد رنگ کی ہو، پیلے رنگ کی ہو، فاقع لونہا، یعنی بہت ہی، فاقع لونہا کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ زردی مائل ہو، ٹھیک ہے، یلوئش رنگ میں شدت جو ہوتی ہے، تو ویسا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، یعنی خالص پیلے رنگ کی ہونی چاہیے، تسر الناظرین، دیکھنے والوں کو جو ہے بھلی محسوس ہو، تسر الناظرین، یعنی ایسا رنگ ہو اس کا کہ وہ پیور، صاف، واضح، بغیر کسی داغ دھبے کے، بالکل جو ہے پیلے رنگ کی ہو، لیکن ساتھ ہی ساتھ کیا ہونا چاہیے، دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت محسوس ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، الیہا بحسنہا ای تعجبہم، یعنی دیکھنے والے تعجب کریں، انہیں حیران کر دے،
اور وہ جو ہے اس کو دیکھ کر خوش ہو جائیں، ایسا اس کا کلر ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی تفصیلات ذکر کر دی، اس کا رنگ بھی بتا دیا۔ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا، اب یہ ان کا تیسرا سوال ہے۔ وہ کہنے لگے کہ آپ اپنے رب سے پوچھ کر بتائیں کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ واضح کر دے، ما ہیا ان البقر تشابہ علینا، کہنے لگے کہ اب ہمیں بتا دیں کہ یہ گائے جو ہے کیسی ہونی چاہیے، الصائمۃ ام عاملہ، ٹھیک ہے، یہ گائے جو ہے سائمہ ہونی چاہیے یا عاملہ ہونی چاہیے۔ سائمہ کا مطلب جو جانور جنگلوں میں چرنے کے لیے چھوڑ دیے جائیں، یعنی ان سے کھیتوں میں جوتنے کا کام وغیرہ نہ لیا جاتا ہو یا نہ ہی ان پر سواری کی جاتی ہو، تو اسے کہتے ہیں سائمہ جانور۔ اور عاملہ جانور کا مطلب ہوتا ہے وہ جانور جن سے محنت مزدوری لی جاتی ہے، ان پر سامان بھی لاتا جاتا ہے، ان سے کھیتوں میں کام بھی لیا جاتا ہے، کھیتوں کو جوتنے کا، پانی ڈالنے کا وغیرہ۔ تو یہ والا ان کا تیسرا سوال تھا۔ وہ کہنے لگے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ وہ گائے جو ہے جس کے بارے میں آپ بتا رہے ہیں کہ اس کا رنگ ایسا ہو، تو کیسی ہونی چاہیے، کہ کھیتوں میں جوتی ہوئی ہونی چاہیے یا بغیر کام کیے صرف چرنے والی گائے چاہیے؟ اب دیکھیں یہ سوال جو ہے بذات خود جو ہے یوزلیس ہے، اس طرح کے سوالات انہیں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ وہ گائے ذبح کرنا ہے، اس سے کام نہیں لینا ہے۔ اب وہ کھیتوں میں کام کرتی تھی یا صرف چرتی تھی، اس سے کیا فرق پڑتا؟ ٹھیک ہے، تو پھر بھی جو ہے یہ سوال پر سوال کرتے ہوئے انہوں نے اپنے اوپر مصیبت مول لی۔ کہنے لگے ان البقرہ، ان حروف مشبہ بالفعل ہے، اور اپنے بعد والے کو کیا کرے گا، یہ نصب دے دے گا، زبر دے گا۔ تو دیکھیں ان البقرہ، بقرہ کے اوپر جو ہے زبر آ گیا، ان البقرہ تشابہ علینا، یہ گائے ہم پر جو ہے، بے شک یہ گائے ہم پر مشتبہ ہوگی، یہ تاکید پیدا کرے گا جملے میں ان، تو بے شک یہ گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے، یعنی ہم کنفیوز ہو گئے۔ اب ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ایگزیکٹلی یہ گائے جس کے بارے میں آپ نے جس کی صفات بیان کی ہیں، تو ہم وہ جو ہے تھوڑا سا کنفیوز ہو گئے۔ ای جنس المنعوت بما ذکر، اس کی جنس کو لے کر ہم تھوڑا کنفیوز ہیں، ٹھیک ہے۔ لکثرتہ فلم نہتد، کیا کہنے لگے، لکثرتہ فلم نہتد الی مقصودتی، کہ یہ جو بار بار آپ بتا رہے ہیں ہم کو اور ہم سوال کر رہے ہیں، تو ہم ہدایت ابھی تک نہیں پائے، یعنی ہماری صحیح رہنمائی نہیں ہوئی ہے مقصود تک، تو آپ ہمیں بتا دیں۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور جب اگر آپ ہمیں یہ سوال کا جواب بھی دے دیں گے تو بے شک ہم جو ہے انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت پا جائیں گے، یعنی ہماری صحیح گائیڈنس ہو جائے گی، صحیح رہنمائی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں اس کے تعلق سے کہتے ہیں الیہا، یعنی اس گائے کی طرف ہماری رہنمائی ہو جائے گی۔ اور حدیث میں آیا ہے وفی الحدیث لولا، کیا کہتے ہیں حدیث میں کیا آیا ہے، لولا یستثنو لما بینت آخر الابدی، کہتے ہیں کہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ بنی اسرائیل اگر انشاء اللہ نہیں کہتے تو پھر قیامت تک کے لیے کبھی بھی انہیں اس گائے کا پتہ ہی نہیں چلتا، چونکہ انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ ہمیں جواب دے دیں گے تو انشاءاللہ ہمیں رہنمائی مل جائے گی۔ تو یہ انشاءاللہ کہنے کی برکت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو صحیح رہنمائی کرتے ہوئے وہ گائے کا پتہ بتا دیا تھا۔ اب دیکھیں وہ گائے جو تیسرا سوال تھا کہ وہ سائمہ ہو یا عاملہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے تعلق سے فرماتا ہے قال انہ یقول، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے انہا بقرۃ، وہ جو گائے ہے، لا ذلول، لا ذلول تثیر الارض، یعنی وہ گائے ایسی ہونی چاہیے جو جس کے ذریعے گائے میں جسے جوتا نہ گیا ہو، کھیتی باڑی کا کام اس سے نہ لیا گیا ہو۔ ولا تسقی الحرث، اور وہ گائے ایسی بھی نہیں ہونا چاہیے جس سے جو ہے پانی پلانے کا کام لیا گیا ہو۔ پانی پلانا جنرلی کنواں ہوتا تھا، اور کنواں سے جو ہے پانی نکالنے کے لیے، کھینچنے کے لیے رسی وغیرہ باندھ کے جو ہے وہ کنویں کے اطراف جانور گھومتا تھا اور اس سے پانی نکلتا تھا، تو اس پانی کا نکالنا اور کھیتوں کو سیرابی کے لیے استعمال کرنا، اس طرح کی محنتیں اس گائے سے نہ لی گئی ہوں۔
ٹھیک ہے، تو وہی کہہ رہے ہیں کہ لا ذلول، یعنی کام کو لے کر، ٹھیک ہے، عمل اس سے نہ لیا گیا ہو، تثیر الارض، یعنی زراعت، ارض کہتے ہیں زمین کو، ٹھیک ہے، تو زراعت کا کام نہ لیا گیا ہو. ولا تسقي الحرث، اب اس کی شرح دیکھیں، تقلبها للزراعة والجملة صفة ذلول داخلة في النفي. یہ جو تثیر الارضا ہے، یہ جو ہے ذلول کی صفت بن رہی ہے، وہ بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے. ولا تسقي الحرث، اور جو زمین کو پانی دیتے ہیں کھیتی باڑی کو، تو اس طرح کا بھی کام نہ لیا گیا ہو. مسلمتن، یعنی بالکل صحیح سلامت ہو، لا شیعۃ فیہا، اس کے اندر کسی قسم کا عیب نہ ہو. مسلمتن، یہ صحیح سالم ہو تمام قسم کے عیوب سے اور عمل کے آثار سے. کیونکہ جب جانور کو جو ہے کھیتی باڑی میں استعمال کیا جاتا ہے، بیل گاڑی وغیرہ میں لگایا جاتا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے، اس کے اوپر زخم پیدا ہوتے ہیں، داغ دھبے پیدا ہوتے ہیں، وہ محنت مزدوری کے آثار اس پر نظر آتے ہیں. کہتے ہیں کہ اس طرح سے وہ بالکل ان چیزوں سے پاک ہونی چاہیے. لا شیعۃ فیہا، یعنی اس کے لون میں، یعنی اس کے رنگ میں کسی قسم کے جو ہے داغ دھبے بھی نہ ہوں. ٹھیک ہے، تو ایسی صحیح سلامت گائے چاہیے. تو کہنے لگے قالوا اَأَنَا جِئْتَ بِالْحَقِّ، تو بنی اسرائیل کہنے لگے بالآخر آپ نے اب جو ہے درست بات کہی. ٹھیک ہے، یعنی آپ نے اب اس گائے کے کمپلیٹ ڈیٹیلز ہمیں فراہم کر دیے ہیں آپ نے، اور اب جو ہے ہم یہ کام کریں گے. فَذَبَحُوهَا، بس انہوں نے اسے ذبح کیا. وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، اور وہ ذبح کرتے ہوئے معلوم نہ ہوتے تھے. یعنی کہ انہوں نے ذبح تو کیا، لیکن وہ واقعہ یوں ہوا کہ وہ گائے اتنی مہنگی پڑی انہیں، کیونکہ پورے علاقے میں صرف ایسی صفات والی گائے صرف ایک ہی تھی، اور وہ بھی جس کی پرورش اللہ نے پہلے سے کر رکھی تھی. کیونکہ اللہ عالم الغیب ہے، اللہ جانتا تھا بنی اسرائیل اس طرح سے سوال کریں گے، اور بعد میں جو ہے ان کو یہ گائے ملنے والی ہے بھی نہیں. تو اللہ نے خود پہلے سے ہی بچپن سے ہی اس گائے کی پرورش کر کے اسے بڑھا کے اس کے اندر یہ تمام صفات کو جمع فرما دیا، تاکہ بنی اسرائیل ڈھونڈتے ہوئے اسی گائے کو لے اور اس کا فائدہ اس غریب کو پہنچے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی اس کے اندر. تو فرمایا فَذَبَحُوهَا، تو انہوں نے اس کو ذبح کیا. وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، اور وہ ذبح کرتے ہوئے معلوم نہ ہوتے تھے. یعنی اتنی مہنگی گائے پڑی تھی ان کو، تو وہ ذبح کرنے کا ان کا ارادہ اندر سے محسوس نہیں ہو رہا تھا. ٹھیک ہے، تو یہیں پر ہم اپنے درس کو روکتے ہیں آیت نمبر 71 پر، اور پھر اگلی آیت کو جو ہے اگلے درس میں شامل کریں گے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.